अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। साफ बात के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका मेज़बान अली आबिद। आज से हम वीलॉग्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आज पहला वीलॉग हम रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं और इन वीलॉग्स का नाम होगा अली नामा। और हमारा मतमय नज़र ये होगा कि हम आप तक खरी खरी और साफ साफ बातें पहुँचाएँ और जो हॉट इश्यूज़ चल रहे हैं, जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं या फिर वो इश्यूज़ जिनसे मुताल्लिक़ आप जानना चाहते हैं, आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं और वो बातें जानना चाहते हैं जो आपके दिल की बात है, जो आपके दिल की आवाज़ है और आप वो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए सुनना चाहते हैं, तो हम यकीनन आपको अपने इस प्लेटफॉर्म से जो है वो सुनाएंगे। तो हम आपसे वादा करते हैं कि जितनी भी गुफ्तगू करेंगे साफ साफ करेंगे और खुलकर आपको हर पैराहे के तहत बताएंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है और क्या जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो होने वाला है। बहरहाल आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कुछ ग्रीवेंसेस बताए हैं सिंध सरकार के और साथ साथ जो है उन्होंने एहसन इकबाल के साथ बैठकर जो है वो सिंध की आवाम को कुछ जो है वो सुहाने सपने भी दिखाए हैं, कुछ ख्वाब भी दिखाए हैं, कुछ उनसे गिले शिकवे भी किए हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चंद पॉइंट्स मैंने उनके नोट किए हैं जिन पर आज मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने ये कहा कि हमारे सूबे का पैसा कर्जा उतारने पर लगाया जा रहा है, यानी कि वफाक जो है वो सूबे सिंध का जो हिस्सा है वो पूरा नहीं दे रहा है बल्कि उन पैसों को कर्जे उतारने की मद में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात यह है कि 18वीं तरमीम किसी और ने मंजूर नहीं की थी, खुद पीपल्स पार्टी की ये क्या कहना चाहिए कि इस वक्त पहचान है, पीपल्स पार्टी इसको ओन करती है, कहती है कि 18वीं तरमीम जो है वो हमारी वजह से मुमकिन हुई, ये हमारी सोच थी, हमारी लीडरशिप की सोच थी जिसकी बुनियाद पर ये हमने 18वीं तरमीम मंजूर कराई और तमाम स्टेक होल्डर्स, जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे, सबको मिलाया और गैर मशरूत तौर पर यह 18वीं तरमीम मंजूर कराई। तो अब 18वीं तरमीम के तहत आईनी तौर पर जो हिस्सा मिलना चाहिए वो सिंध को मिलता है, अगर कुछ रुकता भी है तो वो भी बाद में उसकी अदायगी हो जाती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिंध का पैसा जो है वो कर्जा उतारने में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मेरा एक सीधा साधा सवाल है, बल्कि हर एक आम पाकिस्तानी का सवाल है कि वफाक के पास पैसा कहां से आएगा। विफाक यकीनी बात है जो कर्जा लेता है वो कर्जा खुद तो अपने पास नहीं रखता ना, वो पैसा आगे फॉरवर्ड कर देता है, सूबों को दे देता है। वो तरक्याती काम जो सूबों की जिम्मेदारी हैं वो भी विफाक कराता है। 18वीं तरमीम के बाद तो हम ये ज़बान ज़द आम सुनते हैं ना कि विफाक कंगला हो चुका है, विफाक के पास वैसे ही पैसे की कमी है, ऊपर से विफाक कर्जा लेकर अपने जितने भी खर्चे हैं उनको पूरा करता है और सूबे जितना भी टैक्स जमा होता है उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है वो सूबे ले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान की दो मेन पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट कासिम है, एक केपीटी है। जितना भी इस वक्त टैक्स वहां पर कलेक्ट हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा सिंध सरकार को जा रहा है, जीएसटी की मद में मैक्सिमम जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें कि कारोबार कहीं पर सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है तो वो कराची है। कराची किसका हिस्सा है? सिंध का हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा मुहासिल भी सिंध वसूल करता है इस मद में। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये जो इन्होंने इल्जाम लगाया कि वफाक पैसा हमारा इस्तेमाल कर रहा है कर्जों की अदायगी में, तो वफाक कहां से लाए? वही सूरत हाल रहे जो 18वीं तरमीम के बाद रही कि वफाक जो है वो सूबों को पैसा दे दिया करता था और उसके बाद जब अपनी जरूरियात की बारी आया करती थी तो फिर आलमी बैंक के पास जाया करता था, आईएमएफ के पास जाया करता था, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ देखता था, सऊदी अरब की तरफ देखता था, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ देखता था, या अमेरिका से पैसे लेने की कोशिश करता था या दीगर डोनर से पैसे लेने की कोशिश करता था। आज जो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है, जहां पर पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई थी पिछले 1-1.5 साल पहले, उसकी बुनियादी वजह भी यही 18वीं तरमीम के बाद विफाक के पास उतने पैसे ही नहीं रहे जितने पैसे होने चाहिए थे। तो कर्जा कहीं ना कहीं से तो अदा होगा ना। इसी पाकिस्तान में अगर विफाक पैसे लेके खर्च कर रहा है तो विफाक भी इसी पाकिस्तान से जो पैसा जनरेट हो रहा है उसकी अदायगी के लिए वो इस्तेमाल करेगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मुराद अली शाह साहब ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर और हुकूमत साथ काम कर रहे हैं, हमें मिलकर अवाम की खिदमत करना होगी। तो मेरा सवाल सीधा साधा है कि प्राइवेट सेक्टर, अगर हम स्पेशली कराची की बात करें, क्योंकि सिंध में अगर जो प्राइवेट सेक्टर है उसका 90% तो कराची में बैठा हुआ है, तो वो प्राइवेट सेक्टर तो वैसे ही खौफ के आलम में है। सबसे ज्यादा मसला उसको एक नाम निहाद
ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں سندھ میں، زبان زد عام ہے یہ کہ ایک سسٹم ہے جس سے خوف کھا کے بیٹھا ہوا ہے کراچی کا اسپیشلی جو تاجر ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے. تو اس کے لیے کیا کیا ہے؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دنیا بھر میں ہوتی ہے، لیکن یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسپیشلی کراچی کے لوگوں کو ملا کیا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پنجاب سے تو صورتحال زبان زد عام ہے اس وقت کہ سندھ میں ہر جگہ آپ کو کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں. بنیادی انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. کہیں بھی صنعتیں لگانے کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پرائرٹی اگر دی جا رہی ہے تو وہ دوسرے صوبوں کو دی جا رہی ہے، اسپیشلی پنجاب کو دی جا رہی ہے. وہاں پہ بھی یقینی بات ہے بہت سے مسائل ہوں گے، لیکن اگر ہم کمپیئر کریں، چونکہ احسن اقبال کی جو حکومت ہے وہ وفاق میں ہے یا پھر پنجاب میں ہے، تو ہم اگر کمپیریزن کر رہے ہیں تو اس وقت پنجاب سے کر لیتے ہیں کمپیریزن. تو سندھ کی حکومت کا جو اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیوری آپ کی نہیں ہے. آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہت محدود پیمانے پر ہے. آپ اس کو بڑے پیمانے پر ابھی تک نہیں لے کے جا سکے ہیں. ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ شہر قائد میں یا سندھ میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ حکومت کی بڑھ چڑھ کے مدد کر رہا ہو، وہ اس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہو. یہ ابھی تک ہمیں صورتحال نظر نہیں آئی ہے. تیسری بات آپ نے کہی کہ تیزی سے بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل بر وقت یقینی بنائیں گے. تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کون کنٹرول کرے گا؟ آپ کی حکومت ہے، پچھلے 17 سالوں سے ہے. پاکستان میں آج تک کسی بھی صوبے میں کسی بھی جماعت کی کنزیکٹو چوتھی دفعہ حکومت نہیں رہی ہے. یہ آپ کی پارٹی ہے. اب اس کی وجہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے اور اس وجہ سے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، اس کا پوسٹ مارٹم ہم بعد میں کریں گے. ابھی ہم بات یہ کر لیتے ہیں 17 سال آپ کی حکومت ہے، یہ 17واں سال چل رہا ہے. اگر اس 17ویں سال میں آپ یہ کہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا تو یقیناً پھر ہمارا ایک معصومانہ سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ بھائی یہ کنٹرول کون کرے گا؟ 17 سال میں آپ نے کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ کیوں کراچی میں اتنی جو ہے وہ اربنائزیشن ہوئی؟ اس وقت کراچی کی آبادی کم و بیش 3 کروڑ سے اوپر ہو چکی ہے، اور یہاں پر اس وقت پانی کا مسئلہ ہے، یہاں پر اس وقت سیوریج کا مسئلہ ہے، یہاں پر اس وقت جو ہے وہ سڑکوں کا مسئلہ ہے. کھڈے جگہ جگہ ملتے ہیں، کچرا جگہ جگہ ملتا ہے. پانی جو ہے کراچی کے 70% علاقوں میں پراپر نہیں آتا، اور جہاں پر آتا بھی ہے تو وہ یا تو وہ گوٹ والے ایریاز ہیں یا پھر چند پرانے ایریاز ہیں جہاں پر مین پائپ لائن گزر رہی ہے، وہاں پر پانی آ جاتا ہے. تو پانی کی بھی اس وقت بہت زیادہ قلت ہے. لوگ بورنگ کروا رہے ہیں. آج سے 10 سال پہلے اگر 40 فٹ یا 50 فٹ پر پانی نکل آتا تھا بورنگ میں، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 200 فٹ یا 250 فٹ پر جا کے پانی نکلتا ہے. تو زمین کا پانی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ شاہراہ بھٹو اس سال کے آخر تک مکمل کر لیں گے. سب سے مین منصوبہ ہے کراچی کا. کراچی کو چونکہ بڑھایا گیا ہے، سپر ہائی وے پہ بڑی بڑی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی ہیں، تھوڑی وہاں پہ ہریالی بھی ہے، اور کراچی کا جو مین سینٹرل ایریا ہے وہاں سے لوگوں کو شفٹ ہونا چاہیے، اور لوگ چاہتے بھی ہیں وہاں پر شفٹ ہونا، چونکہ وہاں پر ہائی رائز بلڈنگز نہیں ہیں. لیکن شاہراہ بھٹو اسی بنیاد پر جو ہے وہ وجود میں لانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس کو جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور جو سپر ہائی وے پر سوسائٹیز ہیں وہ جلد سے جلد آباد ہو سکیں. یہ 2009 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں پر وجود میں آنا شروع ہوئی ہیں. 2013 میں ہم نے دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن بھی وجود میں آ گیا، ساتھ ساتھ آس پاس بھی بہت ساری سوسائٹیز ہیں، لیکن وہاں پر لوگ اس طریقے سے شفٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں ڈیفینس سے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاؤں گا، اگر میں ڈی ایچ اے سٹی جاؤں گا یا میں بحریہ ٹاؤن جاؤں گا، تو مجھے کم سے کم جو ہے وہ 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگے گا ایک طرف جانے کا، یعنی کہ آنا جانا میرا 2.5 سے 2.75 گھنٹہ لگ جائے گا. تو یہ شاہراہ بھٹو کا کام تو بہت پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اور ابھی بھی جو 2 مہینے پہلے آپ نے نامکمل منصوبے کو جو ہے وہ کھولا ہے، جو اس کی انوگریشن کی ہے آپ نے، وہ بھی آپ نے نامکمل منصوبے کی ہے، حالانکہ اس کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا. خیر، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد مکمل کریں گے، سال کے آخر تک کر لیں گے. دیکھتے ہیں ہم کہ آپ کا وعدہ وفا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ اب تک کے جو وعدے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وقت پہ بھی وفا نہیں ہوئے، اور وقت کے بعد بھی بہت سارے وعدے وفا نہیں ہوئے. اب آپ نے ایک اور بات کہی کہ ملک میں ڈیجیٹل سہولیات کو بہتر کرنا ہوگا، امپورٹ کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں ہے، تھوڑی سی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، پھر ہم اور آگے جائیں گے. تو سر 17 سال ہو گئے ہیں، کون منصوبہ بندی کرے گا؟ یہی تو ہم آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں. پہلے وفاق میں بھی آپ کی حکومت، صوبے میں بھی آپ کی حکومت، پھر مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت، صوبے میں آپ کی حکومت، پھر پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت، صوبے میں آپ کی حکومت، اب ایک بار پھر
وفاق میں مسلم لیگ نون اور آپ کی مشترکہ حکومت اور سندھ میں آپ کی حکومت. تو منصوبہ بندی کون کرے گا؟ اب یہ منصوبہ بندی کے لیے کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے, یہ منصوبہ بندی یقیناً آپ نے کرنی ہوگی. ٹی وی پہ بیٹھ کر اچھی بات ہے, آپ اپنا بیانیہ بیچ رہے ہیں, بتا رہے ہیں لوگوں کو, رونا دھونا کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 17 سال میں ایک نسل جو ہے وہ بیچلرز لائف میں گھس جاتی ہے. 17 سال بہت بڑی جو ہے وہ ایک مدت ہوتی ہے. پوری دنیا نے 17 سالوں میں بے پناہ ترقیاں کر لیں, اور اس 17 سالوں میں کراچی نے اور سندھ نے کیا کیا, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہی سوال ایک بہت بڑا المیہ جو ہے وہ اس وقت ظاہر کر رہا ہے. بہرحال آپ نے ایک اور بات کہی کہ اندرون سندھ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, آئین کے تحت برابری کی سطح پر وسائل کی تقسیم یقینی بنائی جائے. میرا آپ سے ایک اور معصومانہ سوال ہے, کیا آپ سندھ میں برابری کی سطح پر وسائل کی تقسیم کر رہے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, آپ نے وفاق سے کہہ دیا, کیا سندھ میں برابری کی سطح پر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے؟ کراچی کا کتنا بجٹ ہے یہ بتائیے گا, حیدرآباد کا کتنا بجٹ ہے یہ بتائیے گا, اندرون سندھ کے دیگر جو شہر ہیں ان کا کیا بجٹ ہے یہ بتائیے گا. ابھی تو ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ بجٹ کتنا لگتا ہے کتنا نہیں لگتا اور کیا صورتحال ہے شہروں کی. صرف اتنا بتائیں کہ کیا منصفانہ تقسیم جو ہے وہ ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. یہی سب سے بڑا جو ہے وہ المیہ ہے اس صوبے کا اور اس شہر کا, کہ منصفانہ تقسیم جو ہے وہ بجٹ کے تحت جو ہے وہ نہ سندھ میں ہو رہی ہے, اور جو سندھ کا جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں کے اندر بھی منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایریاز کو اگر ہم کراچی کو لے لیں, کراچی کا کتنا بڑا بجٹ ہونا چاہیے, یہ آپ میرے خیال میں اگر کسی بھی پروفیشنل کو بلائیں اور اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کراچی کا کتنا بجٹ ہونا چاہیے اور آپ کتنا بجٹ رکھتے ہیں. یہ پھر اب جب آپ اس کو بتائیں گے تو وہ یقیناً ہنسے گا. یہ منی پاکستان ہے, یہ کاسموپولیٹن سٹی ہے, یہ پاکستان کی آن ہے, پاکستان کی شان ہے, پاکستان کی جان ہے. اس پہ اگر آپ 10 روپے لگاتے ہیں تو یہ وہ شہر ہے کہ 10 روپے جو لگاتا ہے اس کو 50 روپے دیتا ہے. لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ 2008 کے بعد مسلسل اس شہر کا بجٹ کم ہوا ہے نہ کہ بڑھے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ایوریج کی بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے پاس پیسہ کتنا آ رہا ہے اور وہ اس پیسوں میں سے کتنا کراچی کو دے رہا ہے, تو کراچی کو تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں, کبھی ونس ان بلو مون جو ہے وہ کارپیٹنگ ہو جاتی ہے, کبھی ونس ان بلو مون جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ترقیاتی کام ہو جاتا ہے, کوئی اوور ہیڈ برج بن جاتا ہے, کوئی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک جو ہے وہ بن جاتی ہے. یہ جتنا بڑا شہر ہے اس کو دبئی کی ٹکر کا ہونا چاہیے تھا, اس کو جو ہے وہ انقرہ کی ٹکر کا ہونا چاہیے تھا, اس کو جو ہے وہ بامبے کی ٹکر کا ہونا چاہیے تھا. یہ سونا اگلنے والی زمین ہے, یہ وہ کراچی ہے اور یہ وہ صوبہ ہے. لیکن ہم کراچی کی کیا بات کریں, ہم تو اگر حیدرآباد کی بھی بات کریں, ہم لاڑکانہ سندھ کی وہ بات کریں جہاں پر مین آپ کا ووٹ بینک ہے, وہاں پہ بھی ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ کافی خراب ہمیں دکھتی ہے. خیر, آپ نے ایک اور بات کہی کہ سیلاب آئے تو پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوا. سیلاب آیا تو پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوا, ہمیں پانی کو بچانا ہے. آخری سیلاب 2022 میں آیا تھا اور وہ اتنا سیلاب آیا تھا کہ اگر آپ نے ڈیمز بنائے ہوئے ہوتے, چھوٹے چھوٹے ہی ڈیمز تو بنا لیتے کم سے کم آپ, تو وہ پانی کے ریزروائرز تو ہوتے, وہ یوٹیلائز تو ہو سکتے تھے. آج جو پانی کا رونا رویا جا رہا ہے, صوبہ سندھ وفاق کے سامنے جو رو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فورم پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ قوم پرست جو ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کینالیں نکل گئیں تو سندھ میں جو ہے وہ پانی نہیں رہے گا. تو یہ سیلاب قدرت کی طرف سے ایک تحفہ بھی تھا, آپ نے اس کو عذاب بنا دیا. یہ ابر رحمت تھی, یہ رحمت برسی تھی کہ ہم اس پانی کو استعمال میں لانے کے قابل بناتے, ہم ریزروائرز بناتے, وہاں پر پانی کو جو ہے وہ ذخیرہ کرتے. لیکن ہوا کیا, پانی ذخیرہ نہیں ہوا, بلکہ پانی جو ہے یا تو مختلف جگہوں پر جا کے تباہی مچا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر ہم نے دیکھا پھر جو ہے وہ اربنائزیشن ہوئی. اور کیا ہوا, لوگوں کے گھر بار اجڑ گئے, مویشی مر گئے. اگر یہی چھوٹے چھوٹے ریزروائرز ہوتے تو اس کا فائدہ یقینی بات ہے سندھ کی عوام کو ہوتا, سندھ کے دیہاتوں کو ہوتا, سندھ کی ایگریکلچر کو ہوتا, سندھ کی معیشت کو ہوتا. یہ پھر رونا نہیں ہوتا, پانی ہی پانی ہوتا. تو یہ جو آپ کی کارکردگی, آپ کی حکومت کی غلطیاں ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پانی کی کمی کا اس صوبے کو سامنا ہے. پھر آپ نے ایک اور بات کہی کہ تعلیم پر بھی فوکس کرنا ہوگا. بہت اہم بات کی آپ نے کہ تعلیم پر فوکس کرنا ہوگا. آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, بے تحاشا بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اب یہ بھی وفاق کی غلطی ہے, یہ کیا اپوزیشن کی غلطی ہے؟ 17 سالوں میں آپ جو ہے وہ گھوشت ملازمین سے اس وقت وزارت تعلیم کو بھر چکے ہیں. انٹیریئر سندھ میں جائیں, کون سے ایسے اسکولز ہیں جو ہمیں دکھتے ہیں؟ ہمیں کوئی اسکول نہیں دکھتا. خالی پڑے اسکول, بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, گدھے بندھے ہوئے ہیں.
بالکل بنجر بیابان ہیں وہ زمینیں, کچھ جگہیں تو موجود ہی نہیں ہیں, ناپید ہیں. اسکول کے نام پر جو ہے وہ چٹیل میدان ہے. تعلیم کا کتنا بجٹ ہے, آپ اس کی اسکروٹنی کرائیں, اس کا آڈٹ کرائیں کہ 17 سالوں میں وزارت تعلیم کو, سندھ کی وزارت تعلیم کو, جو ہمیشہ سے صوبے کا ہی چیپٹر رہا ہے, صوبے کی ہی وزارت کے کنٹرول میں رہا ہے, کہ کتنا بجٹ پچھلے 17 سالوں میں جو ہے وہ سندھ سرکار نے وزارت تعلیم کو دیا ہے, اور مختلف کتنے اسکولوں کو کتنا بجٹ دیا گیا ہے, کتنے ملازمین ہیں, کتنے ٹیچرز ہیں, ان کی اسکروٹنی کروائیں, ان کے ٹیسٹ دلوائیں, ان کے انٹرویوز کروائیں, تو پتہ لگے گا کہ کتنے گھوش ملازمین ہیں جو سندھ سرکار کی وزارت تعلیم میں اس وقت جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں, اور بچوں کے مستقبل کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس وقت آئی بی اے موجود ہے, اس جیسے اور کئی بڑے ادارے ہیں, ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, لیکن نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی مشہور زمانہ سسٹم, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سندھ سرکار کی آنکھ کے نیچے ہی یہ سسٹم کام کرتا ہے. یہ الزام لگایا جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس الزام کو آپ اپنی کارکردگی کے ذریعے جو ہے وہ نیل اینڈ وائٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی کارکردگی اس وقت ایسی نہیں ہے. یہ آپ کی کارکردگی اس وقت اگر ہم پنجاب سے کمپیئر کریں تو ہمیں پنجاب بہت آگے دکھتا ہے. کیا وجہ ہے کہ سندھ کا تاجر جو ہے وہ ہر وقت شکوے کرتا ہے, شکایتیں کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے, ہمارے جو ہے وہ زندگی محفوظ نہیں ہے, جان محفوظ نہیں ہے, پولیس کے نظام پر تنقید کی جاتی ہے, یہاں پر جو ہے لینڈ کے معاملات پر جو ہے وہ سب سے زیادہ تنقید کی جاتی ہے. اب لینڈ کی ڈیجیٹلائزیشن, اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لینڈ ڈیجیٹلائز نہیں ہو سکتی؟ کیوں لینڈز پر قبضے ہوتے ہیں؟ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ اس تاجر کا یا اس جو ہے وہ بلڈر کی اس زمین پر قبضہ ہو گیا, اس نے اتنے پیسے دیے تو اس نے جو ہے وہ پھر یہ چیز چھڑا لی. یہ بار بار الزام لگایا جاتا ہے. کیوں جو ہے کراچی کا تاجر شکوہ کرتا ہے, وفاقی حکومت سے شکوہ کرتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کرتا ہے؟ کیوں شکوہ کرتا ہے؟ کہ بھائی کراچی کو اون نہیں کیا جاتا آپ کی طرف سے, اور کراچی کا جو تاجر ہے, کراچی کا جو اس وقت یہاں پر بلڈر ہے, وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ خوف کا شکار ہے. تو یہ آپ کی حکومت ہے, آپ کی حکومت کو جو ہے وہ تھپتھپی دینی ہے, جس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہی تاجر, یہی بلڈر کھڑے ہو جائیں گے, کالر چوڑے کر کے کھڑے ہوں گے اور اس شہر میں کام کریں گے. پھر نہیں ہوگا کہ یہاں کا جو ہے وہ فیکٹری اونر یا دوسرے اونرز یا تاجر جو ہے وہ اٹھ کے جائیں گے پنجاب اور کہیں گے نہیں ہم وہاں پر کاروبار کریں گے, یہاں پر کاروبار نہیں کریں گے. تو پالیسیز بدلیے. آپ جیسے ہی اپنی پالیسی بدلیں گے, خود دیکھیں گے کہ اس صوبے میں اور اس شہر میں جو ہے وہ ترقی کی رفتار تیز ہو جائے گی. آپ نے یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو ہماری یوتھ ایڈوانٹیج کے بجائے ڈس ایڈوانٹیج بن جائے, کیونکہ بے تحاشا بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. یہ بات آپ نے کہی. تو اس ایڈوانٹیج کو ڈس ایڈوانٹیج کوئی اور نہیں بنا رہا, اس ایڈوانٹیج کو ڈس ایڈوانٹیج آپ بنا رہے ہیں. تو اس بات کو سمجھیے کہ کراچی میں جو بچہ رہتا ہے, جو سندھ میں بندہ رہتا ہے, اس کے مکھیا آپ ہیں, اس کے کسٹوڈین آپ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں آپ مراد علی شاہ صاحب. آپ کی پارٹی پچھلے 17 سالوں سے اس صوبے پر حکومت کر رہی ہے. اس حکومت کا فائدہ اٹھائیے, عوام کی خدمت کیجیے, عوام کے مسائل کو حل کیجیے. شکوے شکایتیں بعد میں کیجیے, پہلے مسائل حل کیجیے. اور بار بار میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ شکوے شکایتیں بہت اچھی بات ہوتی ہے, کرنی چاہیے, لیکن سب سے پہلے انسان کو اپنی کارکردگی دیکھنا چاہیے. ہم ایک عام حالات میں بھی کہتے ہیں کہ یار سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے. کسی بھی بندے سے ہم جب کہتے ہیں وہ ہم پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اپنے گریبان کو تو جھانکو. تو سندھ سرکار کو اپنی گریبان میں لازمی جھانکنا چاہیے, اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہیے, کیونکہ انگلیاں بار بار آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں. تو بس میرا یہی آپ کو ایک مشورہ بھی ہے کہ اپنی کارکردگی میں بہتری لائیے, اور وفاق سے شکوے شکایتیں ضرور کیجیے, لیکن سندھ کے لوگوں کا بھی خیال کیجیے, پولیس کا نظام بہتر کیجیے, لینڈ کو ڈیجیٹلائز کیجیے, دیگر جو مسائل ہیں تعلیم پر فوکس کیجیے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بچے ان پڑھ رہ گئے ہیں, بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, تو یہ آپ کو میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ وزارت تعلیم کا آڈٹ تو کروائیے. جتنے گھوش ملازمین آپ کو وزارت تعلیم میں ملیں گے, شاید ہی پاکستان میں اتنی بڑی کرپشن کسی جگہ نہیں ملے گی جتنی آپ کو وزارت تعلیم میں ملے گی. السلام علیکم.